अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 5 सितंबर 2025 है। अगर मुल्क में कोई ये समझता है कि हाइब्रिड निज़ाम है तो ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि आमरीत है। और अगर आमरीत के दौर में जजेस अपने हल्फ की पाबंदी करते हुए बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे तो फिर वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये अल्फाज जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहे। इसके अलावा भी उन्होंने मौजूदा दौर में होने वाले बहुत सारी खिलाफ वर्जियों को भी तस्लीम किया और माजी के भी हवाले दिए। लेकिन क्या इन तकारीर के साथ या जस्टिस अतर मिनल्ला के बोलने से भी कोई फ़र्क आएगा? क्योंकि आज ही के दिन में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के एक कानूनी फैसले जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के साल 2024 यानी 31 अक्टूबर 2024 में एक फैसला किया था कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए, उस फैसले के हवाले से भी एक आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है। तो क्या इन तमाम तर तनाजुर में जहाँ एक तरफ जजेस बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब जजेस के अपने फैसलों की खिलाफ वर्जी है और बीच में वो अफराद हैं जो कि इन फैसलों की पर अमल दरामद भी नहीं होने दे रहे और उस निज़ाम के बेनिफिशरीज भी समझे जाते हैं, तो क्या उनका फोर प्ले चलता रहेगा या फिर कुछ और भी बेहतरी हो सकती है? कल इमरान खान का मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स एक साथ हो रही है, उन पर मुफस्सिल तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज एक सेमिनार से खिताब किया है एंड सेमिनार से खिताब अब वो पुराने दौर वाला काम नहीं रहा कि जजेस को इनवाइट किया जाता था, जजेस चले जाते थे। अब तो हर चीज़ चीफ जस्टिस ऑफिस के थ्रू हो रही है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने इतनी खुल खुला के बातें कर ली, तो चीफ जस्टिस जो हैं जनाब याया खान, उनके बड़े दरीना साथी, उनकी मर्ज़ी से ही हुआ होगा ये? उनकी मर्ज़ी से इस वक्त सब कुछ हो रहा है, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनकी मर्ज़ी से भी हुआ है, क्योंकि जैसे अतर मिनल्ला गालिबन, चलें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ये ज़रूर देता हूँ कि वो इस कोशिश में लगे होंगे, क्योंकि अगर आप उनकी तकारीर को पढ़ें ना, इससे कबल भी उन्होंने लापता अफराद के जो एक सेमिनार था उससे मुतालिक गुफ्तगू की थी, तो उसमें वो एक चीज़ शायद बार बार बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि आइन का आर्टिकल 184(3) उसमें कोई तरमीम नहीं हुई और आइन के आर्टिकल 187 में कोई तरमीम नहीं हुई और ये अख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि आइनी बेंच के पास। तो एक तरफ वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आप कुछ कीजिए, तो याहिया अफरीदी साहब बदले में उन्हें ये कह रहे होंगे कि ठीक है मैं इजाज़त देता रहता हूँ, तो अतर मिनल्ला साहब जो है वो थोड़ा सा मसरूफ़ रहें, बोलते रहें। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने लगी हैं, तो अदालतों में एक मरतबा फिर वो जो एक तगय्युर की सूरत हाल थी वो ख़त्म होगी और आपको ये हल्का फुल्का म्यूज़िक देखने को मिलेगा। लेकिन नवंबर तक ये इसलिए गैर मामूली हो सकता है कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात भी हैं। तो एक तरफ आपको जो अब ये पहले होता था आज़म नज़ीर तारड़ और जो माजी में कभी आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था और दूसरी तरफ हामिद खान थे, अब ये हो चुका है एंटी 26 अमेंडमेंट और प्रो 26 अमेंडमेंट, ये इलेक्शन जो हैं वो उसमें तब्दील हो चुके हैं। प्रो 26 अमेंडमेंट वालों को अपने वकला को देने के लिए बहुत कुछ है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, DHA के प्लाट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, चैम्बर्स हैं, पैसे हैं, एडिशनल जजेस हैं, सरकारी ओहदे हैं, बहुत कुछ है। जबकि जो एंटायर 26 अमेंडमेंट वाले हैं उनके पास यही सेमिनार हैं, आइन और कानून रसूल की बातें हैं। तो आज भी ये सेमिनार कराची, उनके पास जो केसेस है वो भी छीनने का जो है वो सिलसिला है। तो कराची बार वो है जो 26वीं आईनी तरमीम के मुखालिफ है। फिर तकरीब में मुनीर मलिक साहब, फैसल सदीकी साहब जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, वहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला गए। तो इस सारी सूरत हाल में मुनीर मलिक साहब को तो नाम लेके अपना लीडर भी कहा, वो इस वजह से कि जब अदली आज़ादी तहरीक थी, मुनीर मलिक साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, रूहे रवां थे। जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस याहिया अफरीदी हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, वो शाह मिनल्ला अफरीदी जो एक चैम्बर था तो उसमें लीडर तो उस वक्त थे मुनीर मलिक साहब। तो फिर उसके बाद तब्दीलियाँ आईं, कुछ जजेस लगे और फिर ये सारी सूरत हाल यहाँ तक पहुँची। अब इसमें एक चीज़ तो तय, हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि हाँ मौजूदा वक्त में ये कोई एक अनहोनी हो जाए, इस वक्त भी इन जिस तरह माजी के इंतखाबात थे ना बार कौंसिल्स के, तो उसको बराह रास्त इस मुल्क की खुफिया एजेंसियों ने मैनेज किया था। इस बार भी कोशिश अभी से जारी है। उसमें अगर कोई अनहोनी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल की क़यादत ऐसे वकला के पास आ जाए जो कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर कुछ सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो सकती है। अदरवाइज़ जब तक कोई सियासी मामलात तब्दील नहीं होते तो अदालती मामलात भी यूँ चलते रहेंगे। लेकिन हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला की जो बातें थी सिम्बॉलिकली उनकी अहमियत बहुत है। उन्होंने पाकिस्तान की कुछ फॉल्ट लाइन्स जो हैं उनको आज के रोज़ छेड़ा है।
تو سب سے پہلے میں ان کا ایک فقرہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ناظرین, جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تو ساتھ ہی پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھ دی گئی. سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مل کر اس آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کیا جو اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا ڈرافٹ مکمل کر چکی تھی اور اسمبلی میں پیش کرنے جا رہی تھی. پھر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اصغر خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 1962 میں ہی حکمرانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو مشرقی پاکستان والے ہیں یہ تو ہم پہ بوجھ ہیں. جسٹس منیر نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے ایوب خان نے ٹاسک دیا تھا کہ انہیں یعنی مشرقی پاکستان والوں کو یعنی کہ بنگالی جو اس وقت تھے انہیں جا کر سمجھاؤ کہ اگر الگ ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ. یعنی وہ یہاں پر یہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر آئین نہ ہو یا آئین کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے یا آئین کا تحفظ نہ کیا جائے یا آئین پر عملداری نہ ہو تو پھر ملک ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں. مزید انہوں نے ایک اور بات کہی, جہاں آج کل کہا جاتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے تو وہیں انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق وردی میں بیٹھا تھا اور اس کو بی بی سی انٹرویو کر رہا تھا اور بی بی سی نے یہ سوال پوچھا کہ بھٹو کی اپیل سپریم کورٹ میں ہے, ججز پر آپ دباؤ تو ڈال رہے ہوں گے. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہے, لیکن پھر اس بینچ میں سے کچھ لوگوں نے اٹھ کر کہا کہ ہم پر پریشر تھا لہٰذا ہم نے بھٹو کو سولی پر چڑھا دیا. تو جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھٹو کو صرف سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا بلکہ بھٹو کے ساتھ اس ملک کی عوام تھی. بھٹو اور عوام مل کر اس ملک کی ایلیٹ یعنی اشرافیہ کے خلاف ایک جد و جہد کر رہے تھے. اس وقت کے ججز نے استعمال ہونا چوز کیا اور اپنی مرضی سے استعمال ہوتے رہے. تو اگر موجودہ صورتحال بھی مریم دیکھی جائے تو اس کی ٹرو ڈپکشن جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے کی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی چڑھایا گیا تو اس کے 40 سال بعد سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا لیکن سزا کسی کو نہیں دی. اور پھر انہوں نے کچھ ہسٹری کو بھی چھیڑا, جیسے کہ آج کل بڑا ایک حساس ٹاپک ہے نا, کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں خاص طور پہ مطالعہ پاکستان میں وہ تقریباً جھوٹ ہے. تو جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں تو تاریخ بھی غلط پڑھائی جاتی ہے, جس ملک میں سچ نہ ہو وہاں پر جو ہے وہ قانون کی عملداری کیسے ہو سکتی ہے. اور پھر کہا کہ آج ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہے اور اگر میں بطور جج کچھ نہیں کر سکتا تو میں آئین اور اپنے حلف دونوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی ساتھ میں اسکول والا کہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سچ نہیں پڑھایا جاتا اور جن معاشروں میں سچ نہیں ہوتا وہ معاشرے مٹ جاتے ہیں. اور آخر میں یہ بھی کہا کہ جو یہ کہتا ہے خواجہ آصف صاحب کو انڈائریکٹلی کہ جو یہ کہتا ہے کہ آج ہائبرڈ نظام ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آمریت ہے, آئینی حکمرانی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے تو وسیم سیدھا تسلیم کر لیا. جو ایک اور دلچسپ بات ہے وہ آپ کو بتا دوں, جسٹس اطہر من اللہ پھر وہاں پر نا کانسٹیٹیوشنل گورننس کی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آئینی حکمرانی کا بڑا سادہ فارمولہ ہے, ہر ادارہ, ہر فرد, ہر عہدیدار آئینی اصولوں کے مطابق چلے. آئین کی بنیاد یہ ہے کہ حق حکمرانی صرف اور صرف اس ملک کے عوام کے پاس ہے جو اپنے منتخب عہدیداروں کے ذریعے حکمرانی کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی فرد پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے گا. جو بھی عوامی نمائندے منتخب ہوں گے صاف شفاف انتخابات سے ہوں گے. بدقسمتی سے 77 سال سے یہ صاف شفاف انتخابات ہمارا خواب ہی رہا. اور پھر ایک دلچسپ اور موجودہ صورتحال سے متعلق انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اگر کوئی دکھاوا کرے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر وہ خود اور اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ دکھاوا کون کر رہا ہے؟ دکھاوا حکومت وقت کر رہی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت بھی کر رہی ہے, اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تو شدید قسم کے مطمئن ہے نا. ہم جب بھی ان سے ملتے ہیں نا, مطلب جب بھی وہ بلاتے ہیں سپریم کورٹ کور کرنے والے صحافیوں کو, تو وہاں پر وہ بیٹھ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نا چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, آپ میرے ججز کو سانس لینے دیں, آپ دیکھیں گے ٹرسٹ دا سسٹم, ٹرسٹ دا پروسیس, ریجوائس. تو یہ وہ ریجوائس ہے جس کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ انڈائریکٹلی تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو کہتا ہے سب ٹھیک ہے وہ خود کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن وسیم میرا پوائنٹ سوال, جسٹس اطہر من اللہ جب چیف جسٹس بنے جناب یحییٰ خان تو ہم لوگوں نے بھی یہ بات بہت کی, سب نے کی کہ جس ایک شخص کا امتحان ہے ان کا نام جسٹس اطہر من اللہ ہے. ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ ہے, دوسری جانب جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں. تو مسئلہ کیا بنا کہ اس کے بعد چیف جسٹس کے جو ہے وہ دور سنبھالنے کے بعد جسٹس اطہر من اللہ خاموش ہو گئے. پچھلے مہینے تک یعنی پچھلے مہینے سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ کہیں نہیں بولے, کوئی فیصلہ نہیں آیا. ہاں پچھلے ماہ سے فیصلے بھی آئے, ایک تقریر پہلے بھی ہوئی اور ایک تقریر اب بھی ہوئی, اور دونوں تقریر کے اندر انہوں نے نا مطلب تھوڑی سخت باتیں کی. لیکن پچھلے کافی عرصے سے جسٹس اطہر من اللہ بالکل چپ تھے, اور ان کی چپ کو چیف جسٹس کی جانب
ان کی جو ہے نا وہ جھکاؤ سمجھا جا رہا تھا. تو اس وہ بات تو میں جسٹس منصور علی شاہ کا جو اختیارات والا معاملہ تھا جس میں وہ ڈٹ گئے تھے کہ یہ کیسز جو ہیں میں بھی سن سکتا ہوں اور Custom Acts ہم والا سپریم کیس. کورٹ کے بینچز کے اختیارات کا معاملہ جو وہ طے کریں گے تو اس کو انڈو کرنے کے لیے جو یحییٰ آفریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب نے بینچ بٹھایا تھا اس میں جسٹس اطہر من اللہ بھی تھے اور اس دن وہ دونوں طرف سے کھیل رہے تھے کھل کر. وہ جو ایک موقف ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف والا وہ نہیں لے رہے تھے, صاف چھپ بھی نہیں رہے تھے اور صاف سامنے بھی نہیں آ رہے تھے. اور پھر ایسا ہو کہ ٹھیک ہے, میں اب یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ 50 سال کی دوستی اور باقی معاملات, تو یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اقتدار کی خاطر نا وہ جو مغل بادشاہ گزرے ہیں نا تو یہ اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. تو بدقسمتی سے یہ جو پاور پالیٹکس ہے نا یہ انتہائی ظالم قسم کی چیز ہوتی ہے. کیا لکھا گزشتہ روز جسٹس بابر ستار نے خط کے اندر کہ طاقت جو ہے وہ انسان کو کیا بنا دیتی ہے اور جو ایبسولوٹ پاورز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو اوپننگ پلیئر رہے ہیں نا ہمیشہ وہ پاکستان کے ججز, پاکستان کی عدلیہ رہی ہے. ہماری 77 سالہ عدالتی تاریخ, جیسے اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا, ایک سیاہ تاریخ تھی. چند فیصلے ایسے تھے جن میں ریزرو سیٹس از ون آف دیم, کہ وہ فیصلے ایسے تھے کہ جو طاقتوروں کی منشا کے خلاف آئے تھے. لیکن وہ جو کردار تھے نا اب اس میں موجودہ وقت میں لوگوں کی زیادہ شعوری سمجھ بوجھ کہیے, سوشل میڈیا کا زمانہ کہیے, یو نیم اٹ, آپ کوئی بھی نام دے دیجئے, لیکن وہ جو ماضی کے کردار تھے نا وہ عوامی کٹہرے میں اس طرح سے نہیں آئے. اب موجودہ جو کردار ہے نا وہ عوامی کٹہرے سے مبرہ نہیں ہے, عوام نہیں چھوڑ رہے. مثال جسٹس اطہر من اللہ کی ہے اور یہ بڑی کلاسک مثال ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے ان کی جد و جہد جو تھی وہ ناقابل فراموش ہے, اس بات پہ سب متفق ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی وہ ایک آزاد منچ جج کے طور پر جانے جاتے ہیں, لیکن ان کے 2 فیصلے ان کے کریئر پہ ایک ایسا داغ ہیں جو جسٹس اطہر من اللہ نے شدید قسم کی کوشش کی ہے, نہیں دھل رہے. اس طرح کی تقاریر کے باوجود بھی لوگ آج بھی ان سے وہی سوالات پوچھ رہے ہیں. 9 اپریل کی رات غیر ضروری طور پر عدالت کھولنا اور پھر اس کی توجیہ یہ پیش کرنا کہ میں مارشل لا روک رہا تھا, تو توجیہ تو قاضی فیضی صاحب بھی یہ پیش کرتا رہا کہ میں نے مارشل لا روکا ہوا ہے. توجیہ تو جسٹس بندیال بھی یہ پیش کرتا رہا کہ پنجاب انتخابات اور دیگر معاملات میں نے مارشل لا روکا ہوا تھا. توجیہ یحییٰ آفریدی بھی یہی پیش کرتے ہوں گے کہ جی ہم نے مارشل لا روکا ہوا ہے اور شکر کریں عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو یہ توجیہ تو سراسر غلط تھی. دوسرا ان کے کریئر پہ جو ایک داغ ہے نا وہ بھی نہیں دھل سکے گا, وہ تھا پنجاب انتخابات, اور اس میں وہ جو 4-3 اور 3-4 کی بحث جو شروع ہوئی تھی نا اس میں ان کا جو کردار تھا اور اس سے وہ فیصلہ متنازع ہوا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ججز کی آپس کی چپکلش جو تھی نا وہ ایک سنگین آئینی خلاف ورزی کا سبب بنی. جوڈیشل پالیٹکس کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں نا جسٹس اطہر من اللہ, تو وہ تو ان کی ایکسپرٹ. لیکن ایک آخر میں یہ بات میں یہ بھی کہوں گا, وہ جس کانٹیکسٹ میں بھی کر رہے ہیں موجودہ وقت میں ان باتوں کی سمبولیکل اہمیت تو ہے نا. یعنی جسٹس اطہر من اللہ از ون آف دیم کہ جن کی اہلیہ, جن کی بیٹیوں کے بارے میں یہ جو ریاستی غلیظ کردار ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوا. ہاں, جسٹس اطہر من اللہ کا تو ایک بیٹا بھی بنا کر ان کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا گیا تھا جو ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ان کی صرف بیٹیاں ہیں. بہرحال معاملہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, ابھی بہت کچھ نا منڈے سے ایکچوئل گیم شروع ہونی ہے, تب تک یہ چل رہا ہے ہلکا پھلکا میوزک کا. سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے آج. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ویسے گزشتہ روز اعلان کر دیا تھا جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز صاحب کے خط کے بعد کہ جب ججز خود بولنے لگے عدلیہ کے اندر اتنے معاملات ہیں تو 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر سپریم کورٹ کو بیٹھ کر سماعت کرنی چاہیے. آج جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیدار ہیں وہ سپریم کورٹ بھی پہنچے. انہوں نے سپریم کورٹ پہنچنے پر وہاں درخواست دائر کی. درخواست کے اندر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق فل کورٹ کا مطالبہ کیا اور وہ درخواست جو ہے وہ رجسٹرار کے بنام ہے اس کو جمع کروا دیا. تو اسی وڈی سے پہلے تو نمبر 1 درخواست ایکچولی ہے کیا, کیونکہ ابھی تک متعدد درخواستیں دائر ہوئی ہیں, کچھ ڈیفرنٹ ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہے نا یہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والے درخواست گزاروں میں ہیں, along with وہ جو پی ٹی ایم تھی, پشتون تحفظ موومنٹ, ان سے ایک رکن علیحدہ ہوئے تھے محسن داوڑ صاحب, ان کی ایک سیاسی جماعت تھی. محسن داوڑ ہوں, فہمیدہ مرزا ہوں یا اختر مینگل ہوں, یہ سب پٹیشنر ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اب یہ مدعا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو ایک قانونی خلاف ورزی کی ہے
ورنہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر وہ تو 31 اکتوبر 2024 کو ابھی آئینی بینچ نہیں بنا تھا, سپریم کورٹ کی ساخت تبدیل نہیں ہوئی تھی, بقول جسٹس منصور علی شاہ کورٹ پیکنگ نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے تو فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا تھا, ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا, کمیٹی کا فیصلہ اور وہ قانونی طور پر آج بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. آج بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جب انہیں اپنی کرسی خطرے میں پڑی اور وہ چیمبرز کے دروازے نوک کرتے پائے گئے اور خفیہ اور غیر رسمی مشاورت کی, تو ایک آئینی درخواست آج یہ دائر کی گئی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کمیٹی کا فیصلہ تھا نا وہ قانون کے مطابق تھا, لہٰذا اس قانون کے مطابق فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اس کے مطابق موجودہ وقت میں نہیں, آئینی بینچ نہیں, آئینی بینچ کی کمیٹی نہیں, وہ جو اس وقت کی فل کورٹ تھی جس میں 16 ججز تھے, وہ بیٹھ کر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو ہیں اس کی سماعت کریں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہے یا رجسٹرار ہے یا سپریم کورٹ کی کوئی بھی اتھارٹی ہے وہ اس قانونی فیصلے سے مبرہ نہیں ہے, وہ اس قانونی فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے, لہٰذا اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کمیٹی اجلاس کے بعد سپریم کورٹ میں جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں نا, تو اس کو وہ نام دیتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتی, یعنی آئینی بینچ کا بننا, آئینی بینچ کی کمیٹی کا بننا, نئے ججز کا آنا اور اس کے بعد کی صورتحال کا ہونا. تو آج بھی وہ اچھا, ان سے پھر یہ بھی سوال ہوا کہ یہ تو بہت وقت ہو چکا نا, اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. ایک دلچسپ بات انہوں نے آج کی, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ایکچوئل کرائم سین ہے. انہوں نے ماضی کا حوالہ دیا, کہا کہ اس ملک میں ظفر علی شاہ کیس ہوا, مارشل لاؤں کو انڈورس کیا گیا, بھٹو کو پھانسی دی گئی. آج کی صورتحال میں انہوں نے کہا کہ نہ تو اس ملک میں آئین ہے نہ اس ملک میں قانون ہے. پھر انہوں نے بلے کا نشان چھیننے والے کا حوالہ دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو شخصی آزادیاں اور بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے کرائم سین یہ عدالت ہے, اور ہم آج اس کرائم سین پر آئے ہیں, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, رول آف لا ہو. اور ساتھ پھر جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ اور جس قسم کی مدلل انداز میں سخت گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ خود کہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی نہیں ہے, وہ ججز خط لکھ کر کہیں تو وہ عدلیہ کیسی آزاد ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ان ججز کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر تم ڈکٹیٹ ہو کر فیصلے کرتے ہو تو تمہارے پاس منصف ہونے کا کوئی حق موجود ہے. پھر اسد کیسر صاحب نے بھی گفتگو کی. تو قصہ مختصر یہ کہ اب آئینی بینچ منڈے کے روز بیٹھنے جا رہا ہے, بلکہ بیٹھنے نہیں جا رہا, نظام میدان انصاف میں کودنے جا رہے ہیں. بڑے بےتاب تھے, آخری فیصلہ ان کا وہی تھا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی سے ریزرو سیٹس چھینی تھی. تو اب مجھے نہیں معلوم کون سا ایسا فیصلہ ہوگا جو عوام کے حلق سے اتاریں گے. کچھ اہم ترین مقدمات اگر کوئی رہ گئے ہیں آئینی جو کہ آپ سننے باقی ہیں, تو وہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ہونی ہے. اس کے علاوہ آپ کی نظر میں کوئی اہم ترین آئینی مقدمات رہ چکے ہیں؟ 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے جس کو یہ ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہتے. اس کے علاوہ آئینی ترامیم سے متعلق وہ نہیں آج کل مسلسل چل رہا فاٹا سے متعلق مرجر کا 25ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی پڑی ہے. اس طرح کے بہت سارے اور مقدمات ہیں, لیکن جو مین مقدمات اس عرصے میں آئے, اور پھر آئینی مقدمات میں سے عمران خان کی درخواستیں, جوڈیشل کمیشن کی قیام کی درخواست ہے, وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن, ہاں جی, وہ معاملہ پینڈنگ ہے. اور اس کے علاوہ جو عمران خان کی درخواستیں ہیں دھاندلی سے متعلق انتخابات کی, صرف عمران خان کی نہیں ہے, دھاندلی سے متعلق کئی درخواستیں, وہ سب کچھ پینڈنگ ہے. لیکن آئینی بینچ جس انداز میں ان کو چلا رہا ہے, ان کا مطلب جمع صفر ہی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لیکن یہ تو کہا جا چکا ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے سے پہلے ہم 25ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں گے. بہرحال دیکھنا ہے اگر وہ 25 ایگزیکٹلی جسٹس امین الدین خان جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, ان کے یہ الفاظ ہیں. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستیں ہیں, ان کی جب پہلی سماعت بھی ہوئی تھی تو جس انداز میں وہ سماعت کی گئی تھی ہم سب اس کے شاہد ہیں. اگر ویسے ہی مقدمہ چلایا تو ود ان آئی تھنک 2-3 سماعتیں, یہ غالباً فروری کی تاریخوں میں یہ سب کچھ ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اختیارات والا معاملہ چھیڑا, تو ایک 8 رکنی اس وقت کا آئینی بینچ بٹھا کر 26ویں آئینی ترمیم پر پہلی سماعت کر کے نوٹسز جاری کر کے پھر جسٹس امین الدین خان, جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب, ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ گرگٹ بھی اتنی جلدی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی وہ بدلتے ہیں, بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے بولتے ہیں, سورج مکھی. وہ سورج کے ارد گرد وہ جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے نا, تو وہ اپنا جو اس کا پھول ہوتا ہے وہ ویسے ویسے روٹیٹ ہوتا جاتا ہے. تو یہ ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا, بہت سارے لوگ یہ رکھتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس سرکمسٹانشیل ایویڈنس اور چین آف ایونٹس بھی ہے. اور پھر جسٹس جمال مندوخیل, انہوں نے پھر اپنی آستینیں چڑھائیں اور پھر وہ نظام انصاف میں کودے, میدان انصاف وہ تو ادارے کی خاطر, وہ پھر 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ تو درکنار, پھر ججز ٹرانسفر کیس ہو, پھر دیگر جتنے مقدمات ہیں وہ ہوں,
تو انہوں نے ان کے فیصلے دیے. ایک چیز دلچسپ ہے, فل کورٹ گزشتہ روز بھی ہوا, فل کورٹ منڈے کے روز بھی ہونے جا رہا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں منڈے والا تھوڑا زیادہ دلچسپ ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو ہائی کورٹ میں ہوا, مگر بہرحال ہائی کورٹ میں جس انداز سے چلایا گیا وہی انداز سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے. آخر میں ایک چیز, عمران خان صاحب کی 26 اگست کو روزانہ کی بنیاد پر جج شاہ رخ ارجمن نے اعلان فرمایا کمرہ عدالت میں, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہوشیار جج صاحب آ رہے ہیں, تو جج صاحب آئے, غالباً مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وہ تھوڑا اس سے ایسا ہوتا نہیں عدالتوں میں, نہیں ویسے ان ججز کو کرنا چاہیے, یہی رہ گیا, باقی تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کروں گا. پھر ایک ٹویٹ آتا ہے شام کو, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. 3 مرتبہ یہ سماعت ملتوی ہوتی ہے. توشہ خانہ 3 کے مقدمے کی بات کر رہا ہوں. کل سے اب دوبارہ اڈیالہ جیل میں سماعت رکھ دی گئی ہے. کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ آج رات کو یا کل صبح تک بھی یہ منسوخ ہو جائے, یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی. بہرحال اگر یہ ملاقات سماعت ہوتی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کون کون لوگوں کو, فیملی کو بھی جانے کی اجازت ہے, کیونکہ سلمان صفدر صاحب تو فیصلہ دے چکے تھے. اب جج صاحب کا اپنا فیصلہ ہے کہ عمران خان کی فیملی بھی جائے گی اور وکیل بھی سارے جائیں گے, ان کی پارٹی کے عہدیدار بھی جائیں گے. تو کل اس فیصلے پر بھی جج صاحب عمل درآمد کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. انٹرسٹنگ ٹائم اہیڈ, دیکھتے ہیں. جو بھی معاملات ہوں گے آپ کو FCR کے پلیٹ فارم سے بتاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.